9 मई के वाकयात के बाद यानी कई महीने गुजर गए, लेकिन जो क्रैकडाउन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे और लीडर्स पे, उसमें रुकावट नहीं आई। यहाँ तक कि अभी भी यहाँ बहुत सारे लीडर्स इनकार्सरेटेड हैं, जेल के अंदर हैं। कई लीडर स्पेशली जो पीटीआई का एक गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे हाइडिंग में हैं, छुपे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ना पकड़े जाएं। इनमें से एक लीडर हैं तैमूर खान झगड़ा। ही वाज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपीके, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, और हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर, पहले तो ये बताएं कि अभी तक आप क्यों हाइडिंग के अंदर हैं, क्यों छुपे हुए हैं अभी तक आप? कल एक एनालिसिस की और उसमें सारे एमपीएज और एमएनएज पीटीआई के खवातीन और मर्द सारे खैबर पख्तूनख्वा के देखे। तकरीबन 95 एमएनएज थे, एमपीएज थे और 35 एमएनएज थे। और उन 95 एमपीएज पे तकरीबन 22 छोड़ गए हैं। तकरीबन 5 या 6 जो है वो 9 मई से पहले डिफेक्ट कर गए थे, जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे, और बाकी 12-13 लोग जो है वो 9 मई के बाद डिफेक्ट कर गए। जो लोग डिफेक्ट किए उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो इन हाइडिंग हो या जो जेल में हो, और जो लोग डिफेक्ट नहीं किए उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो कि अगर जेल में ना हो तो वो आजाद फिर सकता हो। मेरे ख्याल में यही आपके सवाल का जवाब दे देगा, क्योंकि या तो इसका मतलब कि पीटीआई में कोई ऐसे इंसान है ही नहीं जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो, या जो मुजरिम ना हो, या जो क्रिमिनल ना हो, और या ये कि ये जो हुकूमत है ये कानून को खुद तोड़ रही है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, पूरी कोशिश कर रही है, टूट नहीं रही, और कानून को तोड़ते तोड़ते पाकिस्तान का बहुत नुकसान भी कर रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में सिर्फ आवाज उठाना जरूरी है। हमारे पास अपनी आवाज या अपने कलम के अलावा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंसान वैसे ही बड़ा कमजोर होता है, नजरिया है, बट दैट्स इट। तो आप क्यों नहीं अपना एक्सेप्ट कर लेते? फिर आप क्यों नहीं अपना एक्सेप्ट कर लेते कि भाई मैं छोड़ रहा हूं पार्टी, मेरी जान छोड़ो? आपके ऊपर केसेस भी लगे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के। तो ये क्या ऐसा नजरिया है कि जो आपको पुश कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं हाइडिंग में ही रह लूंगा, मुझे नहीं जाना जेल, अगर मैं चला भी गया? मगर क्यों आप नहीं छोड़े? मैं दो चीजें कहूंगा। पहले तो ये कि अगर हम इस बात की वजाहत करें कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कोर्ट जाके अपने चार्जेस नहीं फेस करना चाहता, जो कि जेल से डरता है, जो कि अदालत को फेस करने से डरता है, जो कि झूठे करप्शन केसेस से डरता है। कोई ये चीजें सियासत में होती रहती है और हमें अक्सर कहा जाता है कि ये जो है वो सियासत का हिस्सा है। ठीक है, होना नहीं चाहिए, लेकिन चले मान लिया है, हमारी तारीख है। लेकिन ये शायद कम ही हुआ होगा कि आपको वकील और पाकिस्तान के वकील कहें कि कोर्ट के करीब ना जाओ, क्योंकि वो कोर्ट जो है वो खुद से जेल ट्रैप्स बन गए हैं। क्योंकि कोर्ट आपको जो है वो बेल दे देता है, कोर्ट बाहर जाते हुए दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे तो किसी हिडन केस में अरेस्ट कर देंगे, हिडन केस में नहीं, किसी 3MPO में अरेस्ट कर देंगे, वो बार बार होगा। सरकारी अफसर मेरे ख्याल में तो इतना ज़मीर होना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कहें। कहते हैं हमारी मजबूरी है। मुझे समझ नहीं आती कि प्रिंसिपल के ऊपर ये कौन सी मजबूरी आती है, क्योंकि हमारे सरकारी सिस्टम ऐसे हैं कि उसमें कोई फायर तो हो नहीं सकता। वो सिर्फ 30-40 साल तनख्वाह नहीं लेगा, साथ 30 साल पेंशन भी लेगा। पाकिस्तान की फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस का बहुत बड़ा ये हिस्सा है। लेकिन चले ठीक है, उसकी मजबूरी है। लेकिन ये मैं कहूं कि हम सब बेचैन है कि हम जाके लीगल प्रोसेस में एंटर हों, चार्जेस फेस करें,
اپنے ناموں کو کلیئر کریں. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب قانون کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, جب ججز خود کہتے ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج نے کہا کہ میرے خیال میں اسد عمر صاحب کا کیس تھا کہ میں ان کو بیل دے دوں گا لیکن یہ رہا تبھی ہوں گے جب یہ پریس کانفرنس کے لیے جائیں گے. لو اینڈ بی ہولڈ وہ ہوا. اب کیوں پارٹی نہیں چھوڑتے؟ دیکھیں شاید مختلف لوگ اور چیزیں کہیں. خان صاحب, عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, بہت سے ہماری جنریشن کے ہیرو علی آپ کے ہمارے, اگر آپ کرکٹ فالو کرتے ہیں, ان کے سیاست شروع کرنے سے بہت پہلے ہوں گے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ این عمران خان فین بوائے. میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ہیرو ورشپ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی. یہ جو 80 دن سے بیٹھے, یہ میں آئی ایم سوری, میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ کرسیاں نہیں ہیں تو زمین پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے, جو کہ ایک انٹرویو کے لیے عجیب لگتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں, دو چیزیں دیکھ لیں. ایک, ووٹ عمران خان کا ہوگا لیکن یہ پارٹی ہم سب کی ہے, اور ضروری ہے کہ سیاستدان اپنی اپنی پولیٹیکل موومنٹس, اپنی اپنی پارٹیز اون کریں. یہ سمجھے کہ ان میں ان کا بھی ایک حصہ, ایک چھوٹا حصہ ہوگا, لیکن جیسے یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, اس کا ایک چھوٹا حصہ تیمور جھگڑا کا بھی ہے. اگر وہ یہ نہیں سوچتا تو پھر اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی پی ٹی آئی کو جوائن کرے. اور پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس لیے پی ٹی آئی کا انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بزنس از یوزول سیاست ہے یا جو روایتی سیاست ہے کہ اس میں تبدیلی لے آئے. اب اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, نہ کوئی انسان پرفیکٹ ہوتا ہے, نہ کوئی ادارہ پرفیکٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں ہر شعبے میں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹلی سیاست میں میرے خیال میں ایسے لوگ چاہیے جو کہ پرنسپلز پہ کھڑے رہے. بڑا آسان ہے میرے لیے پارٹی چینج کرنا کیونکہ ابھی ہوا کسی اور طرف جو ہے وہ مڑ رہی ہے, لیکن ایک تو پھر اس کا مطلب کہ میری سیاست میں کوئی پرنسپل, کوئی اصول تھا نہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سارے ساتھی, اپنے کالیگز, ووٹرز کو ایک سائٹ پہ کریں کہ میں دنیا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر چارجز غلط بھی ہوں, میرے کالیگز ہیں, منسٹرز ہیں, میرے سینئرز ہیں, میرے جونیئرز ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو, باقیوں کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو. اور یہ میرے خیال میں کم از کم اگر میں یہ کروں تو میں اپنے آپ کو شیش, تو اس لیے بھی ضروری ہے. اور میں یہ بھی کہوں, اگر یہ میں بات اب کی نہیں کر رہا, اگر آپ ہمارا سیاسی ماضی دیکھ لیں تو میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو ریسپیکٹ کیا ہے جس وقت ایک وقت میں پی ایم ایل این پہ ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا. ان لوگوں کو, حالانکہ ان سے سیاسی اختلاف بہت ہے, جو کہ مشکل وقت میں پی ایم ایل این کے ساتھ رہے تھے. میں کبھی پی ایم ایل این کا سپورٹر نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ ایون ہیو آنریبل اینیمیز. آنریبل اینیمی از بیٹر دین ڈس آنریبل فرینڈ. تو آئی ہوپ کہ ہماری سیاست اس طرف میچور ہو, اور میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں اپنے بہت سے کالیگز پہ, اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں بہت سے اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی مشکل وقت میں حوصلہ بھی دیا, میسیجز بھی بھیجے کہ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. بے شک آپ چھپے ہوئے ہیں, ہم آپ کی عزت زیادہ کرتے ہیں, کم نہیں. آپ نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے شدائی نہیں ہیں, اور آپ کی یعنی کے پی کے اندر یہ ایک اسپیکٹرم ایک طریقے سے دیکھ لیں جس کے اندر ایک طرف آپ ہیں, ایک طرف شہریار آفریدی ہیں ایک اینڈ کے اوپر,
جو ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں اپنا جیل سے نکال کے دوسرے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور دوسری طرف آپ ہی کی پارٹی یعنی تحریک انصاف, اگر آپ شدائی نہیں ہے تو اس طرف ہے پرویز خٹک, محمود خان, جو لیڈر تھے آپ کی پارٹی کے, انہوں نے ایک اور راستہ اپنایا, ایک اور تحریک انصاف چلائی. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ محمود خان صاحب 5 سال میرے باس تھے. پرویز خٹک صاحب ہمارے پارٹی کے ایلڈر رہے ہیں, مشر رہے ہیں, ان سے فیملی تعلق بھی ہیں. میں وہاں پہ زیادہ جانا نہیں چاہتا, لیکن میں یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں, and I'm damn sure about this, کہ ہمیں سیاست میں تبدیلی یہ چاہیے کہ ہم وہ سیاست نہ پروموٹ کریں جس میں ہمیں سیاست میں لیڈر یا بندے ہی وہ چاہیے ہوں جو کہ کسی بھی وقت نظریے کو چھوڑ کے اپنے فائدے کے لیے یا اپنے دوستوں کو چھوڑ کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنا راستہ بدل دیں. جینوئنلی سروائیول کوئی, فائدہ ہے کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں سروائیول ہے بھائی اپنا, یعنی اس عمر میں آ کے ان کی میں سروائیول کی یہی بات کہہ ہے رہا وہ ہوں تو نا کہہ رہے ہیں. علی, اسی لیے تو ہمارا سیاسی سسٹم میچور نہیں ہوتا, اور چونکہ ہم یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہم میسج کیا دیتے ہیں, پیغام کیا دیتے ہیں؟ ہم پیغام یہ دیتے ہیں کہ سیاست میں وہی لوگ آئیں جن کا کوئی ضمیر نہ ہو, جن کی کوئی پرنسپلز نہ ہو, یا ہو بھی تو وہ بہت کم قیمت پہ اپنے وہ پرنسپلز, اپنا وہ ضمیر چینج کرنا چاہیں تو کر دیں. اور دیکھیں اس کی وجہ سے ہمارے, اگر آپ بہت سے ادارے دیکھ لیں تو they don't stand for anything anymore. میں پولیٹیکل پارٹیز سے ہی شروع کرتا ہوں. 2 پارٹیز کی میں عزت کرتا تھا کیونکہ ان کی ایک ہسٹری تھی, ایک تاریخ تھی. پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے, لبرلزم کے لیے. آج آپ نے دیکھا پچھلے سال میں پیپلز پارٹی کا کانسٹیٹیوشن اور لبرلزم کے لیے کوئی جو ہے وہ سپیس نہیں ہے جب اپرچونٹی آ جاتی ہے. پی ایم ایل این شروع تو کنگز پارٹی ہوئی, لیکن 2018 کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ بنایا, ووٹ کو عزت دو. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا, وہ سویلین سپریمیسی چاہتے تھے. آج اگر کسی کو نہیں بھی پتا تھا, ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این کسی چیز کے لیے بھی کھڑی نہیں ہے. نواز شریف اور شہباز شریف فیملی اور ایون کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ چاہتے ہیں کہ شریف فیملی سے ان کا فائنانس منسٹر, ان کا سمدھی اسحاق ڈار ہو. اے این پی ہماری صوبے کی تاریخی پارٹی جو ہمیشہ پروونشل آٹونومی کے لیے, فیڈرلزم کے لیے کھڑی ہوتی ہے, وہ صوبے میں انتخابات کے خلاف کھڑی ہوئی. تو وہ اپنے اس بنیادی جو اس کے لیے نہیں کھڑی ہوئی جس پہ 100 سال ان کی سیاست چلی ہے. ریلیجس پارٹیز دیکھ لیں, اسلامی مساوات دیکھ لیں, اسلامک ویلیوز دیکھ لیں, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھی ریلیجس پارٹی اس پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بن کے, اس پی ٹی آئی کے اگینسٹ کریک ڈاؤن کا حصہ بن کے وہ ریلیجس ویلیوز ڈسپلے کر رہی ہیں؟ آپ اس سے باہر چلے جائیں, میڈیا فری سپیچ کے لیے نہیں کھڑی ہوئی. ٹی وی پہ دیکھ لیں, ریٹن کوئی بین نہیں ہے, عمران خان کا نام کوئی نہیں لیتا. پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹو فائٹ انادر ڈے. پھر ہم سب کو لیو ٹو فائٹ انادر ڈے کرنا چاہیے نا, کسی کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے نا. آپ میڈیا کے علاوہ آپ جو بھی آپ ویمنز رائٹس کے دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کے دیکھ لیں, بہت سی چیزوں پہ بڑے زبردست سٹینڈ لیے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا ایک کلچر ہے اور اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو 100% کہہ سکتا کہ ہم آئین کو, قانون کو, اصول کو تب تک ماننا چاہتے ہیں
جب تک وہ ہمارے لیے کنوینئنٹ ہو. اور جب بھی کنوینئنٹ نہ ہو ہم کہیں کہ ہم دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ جا رہے ہیں چونکہ عمران خان ہے اور عمران خان ہمیں پسند نہیں ہے تو خواتین کا جیل میں 80 دن رہنا بھی ٹھیک ہے, علی محمد خان کا 8 بار اریسٹ ہونا بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ آج وہ ہمارے وہ کہیں گے کہ یہ شارٹ سیاست ٹرم ہے, فائدے میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا یہ تو سیاست ہے, کیونکہ آپ کا تعلق خود ایک سیاسی خاندان سے ہے, آپ کے خاندان کے اندر بھی اپوزنگ پولیٹیکل گروپ سے لوگوں کا تعلق بھی رہا ہے, تو دس از آل پارٹ اینڈ پارسل. وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کمپرومائز, چینجنگ پوزیشنز, یہ تو نارم ہے, اسپیشلی پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں پہ سیاست اپنی جگہ پہ, مگر اس سے بڑے بھی ایشوز موجود ہیں, بڑے بھی اپنا یعنی فیکٹرز ہیں, جیسے فار ایگزامپل پاکستان آرمی. جب سیاست ایک گیم بن جاتی ہے نا, ایک پیشہ بن جاتا ہے, تو پھر یہ واقعی سب کچھ ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ واقعی سچ ہے کہ میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے, میرے والد کی فیملی بھی ایک سیاسی فیملی رہی ہے, میرے کزن اقبال جھگڑا صاحب گورنر رہے ہیں, ہمارے ہمیشہ سیاسی پوائنٹ آف ویوز فرق رہے ہیں لیکن ہماری جو پرائیویٹ تعلق ہیں وہ اچھے رہے ہیں. میرے چچا 3 بار منسٹر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, میرے نانا غلام اسحاق خان میرے خیال میں بیوروکریسی کے بھی ایک رول ماڈل تھے اور 5 سال پاکستان کے صدر بھی تھے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اس وقت کے ٹروئکا کا ایک بنیادی حصہ بھی تھے. آپ اپنی فیملی کے کوالٹی پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن جو ہماری ایلیٹ کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ جب وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پہ ان کی سیاست جاتی ہے, تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ پولیٹیکل فیملیز میں پالیٹکس کنٹینیو کرنے کا ایک رواج رہتا ہے. انڈیا میں دیکھ لیں نہرو گاندھیز, امریکہ میں دیکھ لیں کینیڈیز بشز, یہ صرف ایسٹرن کلچرز کا حصہ نہیں ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کو ایسے مثالیں مل سکتی ہیں جہاں پہ پولیٹیکل فیملیز پولیٹیکل رہتی ہیں. لیکن میرا 16 سال کا ایک بلکہ 18 سال کا ایک جو کارپوریٹ کریئر تھا میکنسی میں ایک پارٹنر تھا, 10 سال دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم میں کام کیا, اس سے پہلے 6 سال جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی آئل سروس فرم کے لیے کام کیا. ہمیشہ ایک جو ہے وہ ایک فضی سا جو خیال آتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن واپس جانا ہے سروس کرنے کے لیے. میرے ماں باپ نے جو میرے ساتھ ایک فیور کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی چیز میں مجھے وہ جیک جو ہم کہتے ہیں نا وہ جیک نہیں دیا تھا. میں یونیورسٹی بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا انڈر گریڈ, اور ایز اے ٹینیجر جو آپ کے اپنے والد صاحب کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں, آپ ریبیلیس ہوتے ہیں, تو مجھے ویسے بھی شوق تھا ذرا انڈیپینڈنٹ ہونے کا. تو اس کے بعد پہلی تنخواہ سے کبھی میں نے 1 روپے اپنے والدین سے نہیں مانگا, اور میرے والد صاحب جو ایک فیڈرل سیکرٹری رہ چکے تھے ان کی وش یہ ضرور تھی کہ میں پبلک سروس کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر میں خود کھڑا ہو جاؤں. تو اس نے مجھے فائدہ دیا, اور جب میں واپس آیا تو میں آیا ہی اس لیے, اور میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں نے اپنی فیملی کے اپنے خاندان کے وہ جو سیاسی روایات ہیں جن سے میں اگری کرتا ہوں وہ فالو کرنے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن میں نے سیاست اپنی کرنی ہے. کیونکہ اگر سیاست جنریشن ٹو جنریشن آگے نہ جائے تو پھر میرے پاس بھی بیچنے کے لیے صرف اپنے خاندان کا نام ہوگا, اور اگر ہماری سیاست اس چیز کو بوائل ڈاؤن ہو تو پھر پاکستان آگے نہیں جا سکے گا. آپ نے ایک اور بات کی پاکستان آرمی کے رول کی, یہ ایک بڑا پیچیدہ جو ہے وہ ایشو ہے, اس لیے کہ obviously ہماری ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے اور اس میں آرمی کا سیاست میں کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. وہ ہم کبھی اچیو نہیں کر سکے, اس میں سیاست دانوں کا بہت بڑا قصور ہے, اور وہ ایک دن میں ہو نہیں سکتا.
اس میں صرف سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے باقی اداروں کا بھی قصور ہے، ہماری بیوروکریسی کا جو انتہائی کمزور ہے اور جو چاہتی یہ ہے کہ ڈلیوری کے بجائے ان کا فوکس جاب سیکیورٹی پہ ہو. اب آپ ہماری اپنی جاب سیکیورٹی پہ ملٹری بیوروکریسی اور ہماری سول بیوروکریسی کا اگر موازنہ کریں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. ہماری جو ملٹری بیوروکریسی ہے یا ہماری جو ملٹری ہے اس میں ایک اپ اور آؤٹ کلچر ہے، اس میں باہر سے دخل اندازی نہیں ہے اور اس میں میرٹ ہے. آپ ایک رینک سے دوسرے رینک میں جاتے ہیں، آپ کو اتنے ٹائم میں جانا پڑتا ہے، آپ نہیں جاتے تو آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. رائزز ٹو دا ٹاپ. سول بیوروکریسی میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایسے بابوؤں کی فوج بن جاتی ہے جو کام کر تو نہیں سکتی، جو کام روکنے میں ماہر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے افیئرز آف دا اسٹیٹ چلانے میں آپ کو بہت سی جگہ ملٹری جو واحد ادارہ ہے جس کی کیپیسٹی ہے اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے یہ دو جگہ دیکھا، ایک قبائلی اضلاع میں جو مرج ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے ساتھ، جو ہم نے وہاں پہ پروگریس کی وہ ملٹری کے بغیر ممکن نہ ہوتی، کیونکہ سویلین بیوروکریسی اتنی اس میں دم ہے ہی نہیں. اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی کوالٹیز ہے، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن اس میں وہ دم نہیں. اور دوسری چیز آپ کووڈ میں دیکھ لیں، کووڈ میں چونکہ اتنا کلوزلی کام کیا، مجھے فخر ہے 11 کور کے ساتھ کام کیا، اور اگر ملٹری ساتھ کام نہ کرتی تو ہمیں نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑتا. میں نے یہ دو مثال اس لیے دی ہیں کہ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل سکیم آف تھنگس کی طرف واقعی جانا ہے نا تو پھر ہم نے ان سارے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. سول بیوروکریسی میں بڑا ڈیپ روٹڈ ریفارم کرنا ہے. آپ کے پاس 10 سال سے اوپر آپ کی حکومت کے پی کے میں رہی، آپ نے وہاں پہ اسٹرائڈز بھی بہت ساری کی، تو یہ ریفارمز آپ ان بڑے سالوں کے اندر نہ کر پائے تو آپ کے خیال سے یہ چیز آگے جا کے کیسے ہوگی، اسپیشلی سچویشن میں جب ہر چیز کمپرومائز ہو چکی؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور دو تین حقائق ہیں. ایک، بہت کام ہوا اور اس پہ بات کر سکتے ہیں. پولیس میں واقعی بڑا ریفارم ہوا، ٹرانسپیرنسی میں ہوا، میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس میں ہوا. اوور آل سول بیوروکریسی کے سسٹم چینج کرنے میں اتنا نہیں ہوا، کیونکہ اس پہ ایک ڈی فیکٹو مونوپلی ہوتی ہے ڈی ایم جی گروپ کی. اور حالانکہ صوبائی بیوروکریسی آزاد ہونی چاہیے، پریکٹیکلی وہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو 18ویں ترمیم میں بہت سی ڈیولوشن کو بھی جو ہے وہ بے معنی بنا دیتا ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت سے ریفارم کی ہے. اور آپ اگر سول بیوروکریسی میں جتنے بھی ریفارم ایفرٹس دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیوروکریٹ سے کرواتے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹرکیز ڈونٹ ووٹ فار کرسمس، رائٹ؟ کہ چونکہ کرسچنز جو ہیں وہ کرسمس پہ ٹرکی کھاتے ہیں، تو ٹرکی جو ہے وہ کبھی کرسمس کے لیے جو ہے وہ خوشی سے ووٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے اسی طرح بیوروکریٹس کبھی سول سروس ریفارم کے لیے ووٹ نہیں کریں گے. یعنی بکرا یا بکری کا قصاب کو ووٹ نہیں دے گا کبھی بھی، بکری کا بھی قصاب کو ووٹ نہیں دے گا. ہمیں خود جو ہے وہ یہ ریفارم کرنا پڑے گا. لیکن ریفارم آخری ہوا بھی، سوالوں کی طرف، پہلی حقیقت. آخری مختصر رکھتے ہیں ایسے تھوڑا تیمور، آخری سوال کی طرف جاتا ہوں. ایک ٹو پرونگ سوال ہے. اس سال کے شروع میں ایک بڑا حملہ ہوا پولیس کے اوپر، ایک مسجد کے اوپر، جہاں پہ بڑی شہادتیں بھی ہوئیں کے پی کے اندر، اور بہت سینٹیمنٹس یعنی پولیس کے، سیکیورٹی فورسز کے بڑے یعنی امپیشن سینٹیمنٹ سامنے آئے. کے پی کے نے بہت طویل عرصے تک دہشت گردی کا سامنا کیا، فائٹ بھی کیا، اس کے اندر سچویشن نارمل سی کی طرف تھوڑی جانے لگی، پھر سیاسی معاملات خراب ہوئے، یہ سب چیزیں ہوئیں. سیکیورٹی سچویشن آپ کے پروونس کے اندر ایک بار اور بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اور آخر میں اس سب کو سم اپ کرنے کے لیے
آپ باہر سے پڑھے بھی, آپ نے فرمز کے ساتھ, مکنزی کے ساتھ کام بھی کیا, آپ نے کہا کیا آپ کو ریگریٹس ہیں کوئی کہ آپ واپس کیوں آئے, یا آپ کہتے ہیں کہ یار میں ادھر ہی رہتا, یا میں سیاست میں نہ ہی آتا, ان مسئلوں میں نہیں پڑتا, زیادہ بہتر تھا میرے لیے؟ یہ میں ضرور کہوں گا کہ پچھلے 2.5 مہینے میں اگر کوئی کہے نا کہ اس کے کوئی ذہن میں کوئی کمزور خیالات نہیں آئے, کیونکہ اتنا شدید نیگیٹو ماحول, خوف, قانون سائٹ کو, اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی کمزور خیال نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ جھوٹ کہہ رہا. لیکن انسان اگر سوچے تو انسان میں بہت زیادہ ریزیلینس ہے, اور یہ میرے سے جب کبھی کسی نے پہلے بھی پوچھا ہے اور ابھی بھی, ایک لمحے کا ریگریٹ بھی نہیں ہے, بلکہ جب آپ دیکھیں جو پچھلے 2.5 مہینوں میں ہوا ہے وہ ایکچولی ارادے زیادہ پختہ کرتا ہے کہ یار ہمیں اور ہماری جنریشن کو ہی کسی طریقے سے پاکستان کو بدلنا ہے. کیونکہ یہاں پہ لگتا ہے کہ ہر کوئی طبقہ جو کسی پرنسپل پہ کھڑا ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اس پرنسپل کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. میں چونکہ آپ میڈیا سے ہیں, مجھے لگتا تھا کہ ایک طبقہ تھا جو شاید اینٹی عمران خان تھا, لیکن وہ پرو فریڈم آف سپیچ تھا. آج وہ مجھے پتا چلا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن سب کو پتا ہے, ان میں سے کوئی بھی پرو فریڈم آف سپیچ نہیں تھا, یا پرو ڈیموکریسی نہیں تھا, یا پرو کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. وہ سارے اینٹی عمران خان تھے, کیونکہ آج انہوں نے اپنا سٹانس بدل دیا, اپنا دشمن نہیں بدلا. تو ایسے صورتحال میں میرے خیال میں وہ ڈیسیژن واپس آنے کا, کشتیاں جلانے کا اور بھی ضروری تھا. 2 چیزیں, ایک آئی ہوپ کہ ایسے ساتھی اور کرٹیکل میس ان کی ہو کہ ہم ساتھ میں کچھ کر سکیں. یہ چیلنج آسان تو نہیں, نہ پچھلے 5 سال آسان رہا ہے, نہ آگے آسان ہوگا. اور آئی ہوپ وہ ساتھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ہوں, جو میری پارٹی ہے, ہماری پارٹی ہے, ہمارے لیڈر عمران خان کی پارٹی ہے, اور آئی ہوپ کہ وہ اپوزیشن میں بھی ہوں. اور دوسری چیز, کیونکہ بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو جو مایوسی آج کل پھیلی ہوئی ہے نا, مجھے زیادہ ڈر یہ ہے, اور میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں, میں 80 دن ان سے ملا نہیں, کبھی کبھی فون پہ ہی بات ہوتی ہے, مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بچے اور بہت سے لوگوں کے بچے, کہ ان کے دل ان کے ملک سے یا ان کے ملک میں انصاف ملنے سے وہ افیکٹ نہ ہو, کہ ان کے خیالات افیکٹ نہ ہو. کیونکہ جو نوجوان ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں ان کے دماغ جلدی افیکٹ ہوتے ہیں. آپ یہی دیکھ لیں, شکر ہے آج علی محمد خان رہا ہو گئے ہیں, ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے والد کو کیوں 8 بار اریسٹ کیا گیا. جب ہمارا پرائم منسٹر اپنے بھائی سے, جو ایک کانوکٹ ہے, صحیح ہے غلط ہے, آپ میری بات اگر نہ مانے اور ان کی بات مانے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن قانون میں تو وہ ایک کانوکٹ ہے. جب پاکستان کی ساری حکومت ایک کانوکٹ سے ملنے اور حکومت ان کے کہنے پہ چلانے کے لیے لندن جا سکتی ہے, لیکن علی محمد خان بار بار بیل لے کے اسے 8 بار بیل لینی پڑتی ہے, اور ہمیں ڈی سی کا نام لے کے ان کو خط لکھنے پڑتے ہیں کہ ڈی سی صاحب آپ کے بھی بچے, آپ بھی یہ سوچیں کہ آپ کے اگر 3 MPO کی کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہے تو آپ رات کو سو سکتے ہوں گے یا نہیں. تو یہ آئی ہوپ کہ ہمارے اگلے جنریشنز پہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ زیادہ سنگین نہ ہو. جو پولیس اور سٹیزنری کے درمیان خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پہ پنجاب میں جو ڈیمیج ہوا ہے, آئی ہوپ کہ وہ ریورسبل نہ ہو. جو پولیس کے اندر لوگوں کی سائیکولوجیکل حالت ہوگی جب وہ کسی کے گھر جائیں گے اور وہاں پہ توڑ پوڑ کریں گے, یا کسی خاتون کو ہاتھ لگائیں گے, یا کسی 13 سالہ بچے کو اغوا کریں گے, آئی ہوپ کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تنخواہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, یا وہ اپنے ادارے میں یا پاکستان کے قانون میں
اپنا بلیف نہ کھو بیٹھے. تو آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ دیٹ. میں اپنے اصولوں پہ انشاءاللہ کھڑا ہی رہوں گا. بڑے سمبر نوٹ کے اوپر ہم یہ آپ سے الوداع کریں گے. تھینک یو سو مچ تیمور, اپنا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ سب پاکستانیوں کی یہی امید ہے, دعا ہوگی کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے 9 مئی, اس سے پہلے سے بھی یہ اختتام پہ پہنچے, ایک ریزولوشن پہ پہنچے, اور اس کا کوئی سیاسی حل نکلے. تو there you have it, آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ اپنا کے پی کے پاکستان خیبر پختونخوا پروونس, وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاستدان تھے, منسٹرز تھے, ان کی کیا صورتحال ہے. وہ کئی کیمپس میں بٹے ہوئے ہیں. وہ لوگ ہیں جو بار بار 8 بار, جس طرح تیمور خان جھگڑا صاحب ہمیں بتا رہے تھے, گرفتار ہوئے ہیں, ان کو بیل ملتی ہے, دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, جیسے پرویز خٹک صاحب جو فارمر ڈیفینس منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان ہائیڈنگ ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اور اپنے بچوں سے, اپنی فیملی سے نہیں مل سکے. پلیز فالو کریں ہمیں, شیئر کریں یہ کانٹینٹ, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا لیٹ علی شو یو کو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.